आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है माह रमज़ान मुबारक की नूर बांटती हर घड़ी और हर साथ से फैज़याब हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो रहा है और 10 रमज़ानुल मुबारक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होने का दिन है। सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने वाले का नाम मौला अली अलैहिस्सलाम है और सबसे पहले अली वलीउल्लाह पर ईमान लाने वाली पाक मुतहर बीबी का नाम खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। जिन्होंने सबसे पहले अली वलीउल्लाह की तस्दीक की वो बीबी खदीजा साहिबा हैं। किताबुल अशीरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया और अली मौला के हाथ उठाकर जब अना नासिरुका या रसूलल्लाह अली मौला ने फरमाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह अली मौला को अपना वसी खलीफा और वलीउल्लाह करार दे दिया और बीबी साहिबा ने सुनकर तस्दीक की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस हस्ती से वही के हालात बयान किए वो भी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और बीबी साहिबा ने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काली कमली पहनाई थी। 1450 साल से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काली कमली वाला कहकर पुकारा जा रहा है, उनकी शान में नातें लिखी जा रही हैं। ये वही यमनी चादर थी जो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम या अय्युहल मुदस्सर की वही लेकर आ गए। ए कमली ओढ़ने वाले पैगंबर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उस माँ के भी और उस माँ की अजीम बेटी के भी कि जब माँ ने चादर उड़ाई तो भी कुरान की आयत नाजिल हुई और कभी जब भी उनकी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने चादर उड़ाई तो भी कुरान नाजिल हुआ, आयत तत्हीर नाजिल हुई। और सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले ही मक्के के मुआशरे से ताहिरा का लक़ब लिया हुआ था। पाक पाकीज़ा अजीम तरीन हस्ती थी वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलान रिसालत से पहले मक्के वाले सादिक और अमीन कहते थे और बीबी साहिबा को ताहिरा कहते थे। उन्होंने अपना माल सारे का सारा इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लुटा दिया और वो ऐलान फरमाती थीं कि मक्के वालों, आओ मेरे वारिस का कलमा पढ़ो और झोलियाँ भर भर के माल ले जाओ। याद रखो, मक्के वालों की झोलियाँ हम और आपकी झोलियों जैसी नहीं हुआ करती थीं। उनके कुर्ते और उनकी झोलियों का साइज़ आप और मैं समझते हैं और वो ऐसे झोलियाँ भर भर के लेकर जाते थे माल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के जाते थे और लोग माल के हसूल के बाद कलमा पढ़ते जाते थे। कभी ऐलान फरमाया कि जो मेरा कर्जदार है मेरे वारिस का कलमा पढ़े, मैं खदीजा उसका कर्ज माफ़ करती हूँ। सुभान अल्लाह, मेरी बीबी साहिबा दुनिया में भी भला करती लोगों का और आखिरत का भी भला कर देती। मालूम हुआ जिसने अपना पूरा माल खर्च करके पूरे अरब को कलमा पढ़वाया उस बीबी सलामुल्लाह अलैहा का साथ छूट जाने पर अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया। लेकिन हमारे मुआशरे का रवैया देखें कि उस अजीम बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन का नाम और ज़िक्र व फ़ज़ाइल मस्जिदों में बयान ही नहीं होते, मिंबर पर बात ही नहीं की जाती उनके बारे में। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ये वाहद उम्मुल मोमिनीन हैं कि बेमिसाल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खदीजा से बेहतरीन ज़ौजा नहीं मिली, इसने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। खदीजा बीबी सलामुल्लाह अलैहा एक मुकम्मल किरदार का नाम है। बीबी साहिबा ने वसीयत फरमाई कि ए नबी अल्लाह, मुझे अपने कुर्ते का कफन अदा करना। ये किरदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सनद है कि 25 साल साथ रहने वाली ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ को बतौर कफन पहनने की दरख्वास्त कर रही हैं। सुभान अल्लाह। और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 5 साल की उम्र में अपनी वालदा के साए से महरूम हो गईं। ना सिर्फ बीबी साहिबा की वफ़ात हुई उस साल में, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और उनके मुरब्बी चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल उसी साल में हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़न करार दिया, गम का साल करार दिया। मालूम हुआ सोग और गम में फ़र्क है, गम हमेशा रहता है। और बीबी सैयदा खातून जन्नत 5 साल की उम्र में अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना पाक चली गई। उनसे वालदा की कब्र भी छूट गई और फिर शादी भी हुई तो माँ के बगैर हुई। और अरब के रिवाज के मुताबिक शादी के बाद का खाना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेकर बीबी साहिबा के घर गए तो दोनों बाप बेटी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को याद करते हुए गम से निढाल हो गए।
اس گھرانے کی عظمت کو تسلیم کر کے انہی کو سب کچھ مان کر انہی کی چوکھٹ کی غلامی کر لیں، آپس کی قدورتیں ختم کر دیں، دل طاہر کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور علی مولا کی ولایت کے نام پر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، بہن بھائیوں سے ملیں، ہر غلط فہمی دور کر کے اتفاق سے یہ مہینہ گزاریں، ورنہ رمضان شوگر بن جائے گا، تقویٰ کے اثرات نہ چھوڑے گا کہ شیطان تو چھٹیاں منا رہا ہے، ایک مہینے کے لیے قید ہے، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں اپنے ارد گرد، شیطانی پھر بھی نہیں رک رہی ہے۔ اب کون شیطانی کر رہا ہے؟ سوچیں، سمجھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو عزت دے دینا اور چل کر اپنے کسی ناراض بہن بھائی کو منا لینا تقویٰ کی دولت ملا لیتا ہے۔ اپنا نفس مار کر دوسرے کو عزت دینا، دوسرے کی تعظیم کرنا تقویٰ ملاتا ہے، اور یہی حاصل رمضان ہے۔ رمضان مشقت کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت کرنے کا نام ہے۔ اور رمضان میں مریض اور مسافر کے اللہ کریم نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ روزہ جیسی عبادت اللہ کریم کی طرف سے واجب ہے، لیکن صحت کے ساتھ، اور اللہ کریم نے یہاں بھی غریب کا دروازہ دکھا دیا کہ اگر کوئی ایسا مرض ہے جو کہ مستقل روگ کی شکل میں جسم میں خون میں شامل ہے اور بندہ روزہ نہ رکھ سکے تو اپنے حصے کی سحری اور افطاری کا کسی غریب کو انتظام کر کے دے دے، اور کسی مسکین کو روزانہ کا فدیہ کے طور پر جو ہے وہ کھلاتا پلاتا رہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور رکھوانے والے کی طرف سے بھی روزہ ادا ہو جائے گا۔ ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اللہ کریم نے اس مہینے کو جو عزت، مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس سے فیض یاب ہونا ہی عقل مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ رمضان پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، لیکن سہولت بھی عطا فرما دی کہ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، وقتی مریض اور وقتی رمضان کے دوران ہی کا مسافر ہے، تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے۔ اللہ کریم نے روزہ رکھوایا ہی اس لیے ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ بندہ اللہ کے روکنے پر حلال سے بھی رک جاتا ہے تو سارا سال حرام کو اپنے اوپر حرام کیوں نہیں کرتا؟ روزے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ شراب، سود، جوا سب حرام کاموں سے خود کو روکنے والا انسان بن جائے۔ مولا علی نے فرمایا، ایک رزق، ایک مغفرت، دو چیزیں ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے، اور اللہ کریم اپنے وعدے کا اتنا پکا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ڈرپ کے ذریعے بھی رزق پہنچاتا ہے، اور مغفرت کا وعدہ کسی سے بھی اس نے نہیں کیا۔ علی مولا فرماتے ہیں، میں حیران ہوں، بندہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور جس کا وعدہ اللہ نے کسی سے بھی نہیں کیا، نجات اور بخشش اور مغفرت کسی بندے کو کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ فکر کیسے پیدا ہوگی جب بندہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی پیروی پر آ جاتا ہے؟ اور اس خاندان تطہیر کی سیرت کیا ہے کہ حق کے لیے قربانی دو، اپنی قبر کی فکر کرو، بخشش کا اہتمام کرو۔ یہاں تو روزہ کی افطاری کے لیے 10 منٹ رات کے اندھیرے تک کا انتظار نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی سیرت قربانی ہے۔ رمضان میں افطار کے وقت امتحان کڑا ہوتا ہے کہ اگر لیل کا انتظار کریں تو دسترخوان پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اگر لیل کا انتظار نہ کریں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ کے وقفے سے حلال اور حرام کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وقت سے پہلے کھول لینا روزہ ٹوٹ جانا ہے، اور اہل بیت کا دشمن بغض علی رکھنے والا گھنٹہ پہلے بھی روزہ کھول لے تو اس کو کھولنے دو کہ علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر 10 منٹ تو کیا 10 دن بعد بھی کھولے گا تو روزہ کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ دل میں اگر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت ہو تو نماز روزہ عبادت بنتی ہے، اور مودت اور محبت کے دو تقاضے ہیں کہ محب کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس خاندان تطہیر کی محبت میں فرق نہ آنے دینا۔ علی مولا کی ولایت کا عقیدہ عبادت کو عبادت بناتا ہے۔ روزے کی معراج ہے کہ روزہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پوری کائنات میں حسد اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مقام ہو، کوئی کمال ہو، کوئی فضیلت ہو۔ اسی لیے کبھی بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد نہ ہوا کہ اللہ کریم نے ان سے زیادہ کسی کو کچھ بھی عطا نہ کیا۔ اور اس کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ قابل عزت ہے وہ علم ہے، اور پوری کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ قابل مذمت ہے اس کا نام جہالت ہے۔ دنیا کی ہر ترقی اور جدت کا دار و مدار علم پر ہے۔ اللہ کریم نے جب بھی کسی کو عزت عطا کی علم کی وجہ سے عطا کی۔ حکومت کی بنیاد پر اللہ کریم کے نزدیک عزت نہیں ملتی۔ اللہ تخت والوں کو عزت نہیں دیکھتا۔ اگر تخت پر جاہل بیٹھا ہو
تو وہ عزت دار نہیں ہوتا، اور عالم اگر یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہو تو کھیت میں بھی لائق عزت ہوتا ہے، اس کی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم تھا، حکومت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا سلام تھا اور تخت فرعون کے پاس تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی عزت کوئی چھین نہ سکا اور تخت فرعون کو عزت والا نہ بنا سکا۔ تاریخ آدمیت کا پہلا جھگڑا بھی علم کے ذریعے طے ہوا۔ اللہ کریم نے اپنی خلافت کا اعلان کیا کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنانا ہے، تو فرشتوں نے اپنی عبادت پیش کر دی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہہ دیا کہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں نے خلافت کے لیے جس چیز کو معیار بنایا وہ عبادت تھی، اور اللہ کریم نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے اس خاندان تطہیر کے نام بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ عبادت پیش نہ کرو، علم پیش کرو۔ عبادت اس بات کا معیار نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا خلیفہ بنایا جا سکے، کہ عبادت ہے بندے اور اللہ کا معاملہ۔ کیا جانے بندہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا کسی دوسرے کو ریاکاری کے سامنے ریاکاری کر رہا ہے۔ عبادت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن علم کا دعویٰ کرنا مشکل ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر عبادت کا دعویٰ کرے گا آپ اسے پرکھ نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی علم کا دعویٰ کرے گا تو اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اور میدان میں اس کا دعویٰ کھل جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین امام المتقین علی مولا علیہ السلام کی فضیلت تخت کی وجہ سے نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ علی علیہ السلام پہلا خلیفہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولا علی کے فضائل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آج کا بدعقیدہ گروہ پورے زور و شور سے یہ کام کر رہا ہے۔ علی امام المتقین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی صراط مستقیم ہیں، اور علی علیہ السلام حبل اللہ المتین ہیں۔ علی علیہ السلام مولا جو ہیں وہ سبیل الہی ہیں۔ علی مولا قرآن میں نبع العظیم ہیں، علی مولا باب حتہ ہیں، علی مولا صاحب لواء الحمد ہیں، اور علی مولا کائنات کے مشکل کشا ہیں۔ علی مولا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ناصر اور مددگار ہیں۔ علی مولا نے رد الشمس کیا، سب کچھ نہ مان کر فضائل علی میں کمی کرنے والا ملا علی مولا کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی مولا عالم نہیں تھے، اس لیے کہ تاریخ میں بیان ہے اور سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ درج ہے کہ علی مولا نے اپنے علم سے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ ہلاکت سے بچایا، اور ان کے اعتراف ان کتابوں میں درج ہیں۔ یہ گھرانہ علم کا گھرانہ ہے۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ کسی نے سوال کیا ہو اور علی مولا نے مہلت مانگی ہو کہ کل جواب دوں گا۔ حتیٰ کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے 7 سوال پوچھے اور مولا نے 10 سوالوں کے جواب لکھ کر دیے، اور 7 سوالوں کے جواب لکھنے کے بعد مولا حسن عسکری علیہ السلام نے ساتھ لکھا کہ اس کے بعد تیری سیاہی ختم ہو گئی تھی، اور جو سوال تیرے دل میں رہ گئے تھے ان کے جواب بھی میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جان لیں وہی اللہ کریم کے چنے ہوئے امام ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا موت کا لکھا ہوا دن بھی ٹل سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے اللہ کریم اپنی لکھی ہوئی مدت بھی جو ہے اسے ٹال دیتا ہے: الدعا والصدقہ وصلۃ الرحم، یعنی دعا مانگ کر، صدقہ دے کر اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے بندے کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ ایک بندے نے خود روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اسے بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس کا احساس نہ ہوا۔ اس نے کسی کی بھوک مٹانے کی کوشش نہ کی، کسی پیاسے کو پانی پلانے کی کوشش نہ کی۔ یاد رکھیں بھوک صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی، روحانی بھی ہوتی ہے۔ جسم کا کھلانے پلانے کا اتنا اجر و ثواب قرآن و حدیث میں بیان ہے، تو جو کسی کی پیاسی روح کو تر و تازہ کر دے گا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لے آئے گا، کسی ایسے بندے کا راہبر و رہنما بن جائے گا جو اپنے رب کی تلاش میں سرگرداں ہو لیکن اس کو راستہ نہ مل رہا ہو، وہ اسے عبدالآباد بھوک اور پیاس سے نجات دے گا، نجات دینے کا وسیلہ بن جائے گا۔ اسی لیے افطار کے وقت پانی پلانے کا اجر کھانا کھلانے سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ پانی مشرک کو بھی پلایا جائے تو ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر خدا کو کھانا نہ کھلاؤ کہ اس کو کھانا کھلانے پر لقمے لقمے پر گناہ ہوتا ہے، لیکن پانی آپ مشرک کو بھی پلا سکتے ہیں۔ پانی چھوٹا اپنے بڑے سے بھی مانگ سکتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پانی پینے سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر درود پڑھا اور ان پر ظلم کرنے والے ان کے قاتل پر لعنت کی، ایسا کرنے والے کے اللہ کریم 1,00,000 گناہ مٹا ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔
درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں پڑھ لیں۔ دل کو منافقت سے مبرہ کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، تبرہ کیے بغیر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نفرت کیے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی، کہ مہدی آخر الزمانے آ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور منافقوں کو تہ دیگ کرنا ہے۔ ایک بار پانی پینے سے پہلے صلوات بر حسین مولا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں، اور پھر کہے لعنت پر یزید بے شمار، رب کریم 1,00,000 گناہ مٹا ڈالتا ہے اور 1,00,000 نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے نامہ اعمال میں۔ جو بندہ ایک گھونٹ پانی میں 2,00,000 اعمال کی تجارت کر لے، اس سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ کہ ایک بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کے پاس 2,00,000 آ جائیں، ان میں سے 1,00,000 سے وہ اپنا قرضہ اتار لے گا اور 1,00,000 وہ اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ اللہ اکبر! جس 1,00,000 نے گناہ مٹوائے گویا اس کے قرض اتر گئے۔ اللہ اکبر! اسی لیے مولا صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے، مولویوں کے نہیں اعمال، پیروں کے اعمال نہیں، 70 نبیوں کے اعمال اس کے ہو جائیں اور وہ پیش کر کے اپنی بخشش کے لیے آئے، لیکن اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی علیہ السلام سے بغض ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ نجات کے لیے 70 نبیوں کے اعمال لے کر گیا تھا۔ اور مولا علی کا بغض کتنا ہے اس کے پاس؟ رائی کے برابر۔ استغفر اللہ! خود ہی وزن کر لیں، ولایت علی علیہ السلام کی رائی کا وزن کتنا ہے۔ پھر فرمایا، اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں جتنے ساری دنیا کے انسانوں کے برابر ہیں، جتنے انسان گزر گئے، آئے اور آئیں گے، اگر وہ کل ایمان کا دامن تھام کر ایمان رکھتا ہو تو اس کی موت ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور وہ پاک ہو کر دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ! یاد رکھیں، مولا علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کرنا گویا قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔ علی علیہ السلام کی محبت معمولی چیز نہیں ہے۔ علی مولا کی ولایت کا عقیدہ اور ایمان بندے کو طاہر رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے۔ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر اللہ کریم کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ سب سے اہم ترین جگہ دنیا میں مقام ابراہیم ہے، یہ افضل ترین جگہ ہے دنیا میں۔ اگر کوئی بندہ یہاں ساری عمر گزارے اور عبادت الہی میں صبح شام گزارے اور روزہ رکھے، رات کو نوافل ادا کرے، شب بیداری اس کا معمول ہو، سجدوں سے سر نہ اٹھائے ساری رات، اور طواف، ذکر اذکار، تلاوت قرآن کرتا رہے، اور اسے کوئی بے گناہ جانور کی طرح ذبح کر دے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اسے زمزم سے غسل ملے اور غلاف کعبہ اس کا کفن بنے اور کعبے کی دیوار کے سائے میں زمین کھود کر اس کو دفنا دیا جائے، تو مولا نے فرمایا کہ اگر علی کا منکر ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ خدا را جاگیں، اپنے ایمان کی نسبت لگائیں کل ایمان کے ساتھ، تاکہ ہر عبادت اپنا مقصود حاصل کر سکے۔ عبادت کریں لیکن علی مولا کی ولایت کے عقیدے پر رہ کر اور مودت اہل بیت علیہم السلام دل میں رکھ کر عبادت کریں، تاکہ دین کی اجرت ادا ہو سکے اور ہماری عبادت ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے کہ پوری کائنات کا امام علی علیہ السلام ہیں، اور علی مولا نے پوری زندگی کسی فقیر کو اس کا چہرہ دیکھ کر خیرات نہیں دی۔ ساری زندگی علی مولا علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی کہ انہوں نے مال جمع ہی نہ کیا، اللہ کریم سے لے کر بندوں میں بانٹ دیتے تھے، ان پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ کسی نے ایک دن علی مولا کے سامنے اپنی قناعت کا اظہار کیا اور کہا کہ قناعت یہ ہے کہ مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ تو علی مولا نے فرمایا، یہ صفت تو کوفے کے کتوں میں بھی ہے، انہیں بھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ علی مولا نے فرمایا کہ ہماری قناعت کیا ہے کہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو پھر اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر اللہ کریم بازو میں کوہنی نہ رکھتا، بازو میں لچک نہ رکھتا تو ہم لوگ روٹی کیسے کھاتے؟ تو امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضروری تو نہیں کہ کھایا ہی جائے، بازو سیدھا ہوتا تو ہم دوسروں کو کھلاتے رہتے، دوسروں کو کھلایا تو جا سکتا تھا نا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! اس لیے ہمیں اس خاندان تطہیر کے ساتھ لگ کر اپنی زندگی کے صبح اور شام گزارنے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی خیرات میں پاک پاکیزہ اور مطہر ہو کر اپنے رب سے جا کر ملیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔